अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको 4-5 वीडियो दिखा रहा हूँ और ये वीडियो आपने पूरी की पूरी देखनी है, मेरी ये आपसे गुजारिश है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करेंगे हम। सबसे पहली जो हम वीडियो लगाने वाले हैं वो है हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी हाफिज़हुल्लाह। उनकी आप वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा करें। बद मजहबों की सोबत, तोबा, लाख नमाज़ें पढ़ता हो, माथे पर क्या क्या निशान बना रखा हो, अगर उसका अकीदा खतरनाक हद तक बिगड़ा हुआ है, बदअकीदा होता ही बिगड़े हुए अकीदे का नाम। कोई बिगाड़ जो होता है वो कुफ्र नहीं होता, कोई बिगाड़ कुफ्र होता है अकीदे का। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ इस तरह के उनके अकीदे होते हैं कि कुफ्र में वो पहुंचे नहीं होते, ताहम उनकी सोबत भी है तो ईमान के लिए जहर कातिल, खतरनाक है। ये आता हो तो बंदा गली बदल दे। इनसे कोई अलग सलग कोई ताल्लुकात रखने की शरीयत में इजाजत है ही नहीं किसी। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मौलाना साहब की, हजरत साहब की वीडियो देखी। इनका नारा है कि हमने पूरी इंसानियत की इस्लाह की कोशिश करनी है और अपनी आवाम को क्या कह रहे हैं कि बद मजहब, यानी कि अपने फिरके के अलावा जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, उनको ये क्या कहते हैं, बद मजहब, बद अकीदा, कि उनके साथ अलैग सलैग भी नहीं रखना, सलाम दुआ भी नहीं रखनी। वो अगर कहीं आ रहे हों तो आपने गली में से रास्ता ही बदल लेना है। अस्तगफिरुल्लाह। अब मुझे बताएं, हम लोग तो इनको आलिम दीन समझते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी इस्लाह करेंगे और दर्द दिल ये रखते हैं कि हम लोगों को जन्नत में लेके जाना चाहते हैं, पूरी इंसानों को गुमराही से निकालना चाहते हैं, सब लोगों को दावत हक देना चाहते हैं। और अवाम को क्या कह रहे हैं कि बद मजहबों के साथ ताल्लुक भी नहीं रखना। और दावत इस्लामी का ये काम है कि वो लोगों को ये सबक दे दे कि बद मजहबों से दूर रहना है, यानी कि मुसलमान जो है वो दूसरे फिरके वाले जो इनके मनहज पे नहीं है वो बद मजहब है, वो बद अकीदा है। और इतने बद अकीदा हैं कि आपने उनके साथ सलाम दुआ तक नहीं रखनी। वो आ रहे हूं तो आपने रास्ता बदल लेना है। अगर ये कुलिया रखेंगे हजरत, तो लोगों की इस्लाह का जो नारा है वो कैसे तकमील को पहुंचेगा? लोग कैसे राह हक की तरफ आ जाएंगे? इसका मकसद है कि यहूदो नसारा को आप दावत देते हैं, उनके पास आप जाते हैं, अलैग सलैग भी रखते हैं, अफ्रीका तक भी आपने अपने मरकज बनाए हुए हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ बात नहीं करनी, मुसलमानों के साथ लेन देन नहीं करना, उनके साथ उठना बैठना नहीं है। वो आ रहे हो तो रास्ता बदल लेना है। गोया आप जो है ना वो मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं समझते। ये कौन सा इस्लाह का तरीका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके उम्मती, जिसके साथ मोहब्बत करने के आप दावेदार हैं, वो तो हमेशा आखिरी टाइम तक इंसानों की इस्लाह की कोशिश करते रहे। उन्होंने तो हर टाइम ये है ना लोगों को कलमा हक पढ़ाने की जो है ना वो कोशिश की है कि कोई एक इंसान भी ऐसा ना रहे कि जिस तक दावत हक न पहुंचे। और आप कहते हैं कि जनाब इन लोगों के साथ सलाम दुआ ही नहीं रखनी। सलाम दुआ रखेंगे तो कोई ना कोई डिस्कशन होगी, कोई आपस में तबादला ख्याल होगा, हो सकता है आपकी हिदायत का जरिया बन जाए या उन लोगों की हिदायत का जरिया बन जाए। तो जब आप अपनी आवाम को ये सबक देंगे कि जी बात ही नहीं करनी किसी के साथ, तो मुझे बताएं कि जो आपका दावा है ये उसकी तो खिलाफ वर्जी है हजरत साहब। हम तो चाहते हैं कि हम आपके पास बैठे हैं, आप हमारे साथ बैठे हैं, आप जनाब हमें सिखाएं, हमें कुरान बताएं, हमें हदीस बताएं। हम तो कुरान और हदीस सुनना चाहते हैं, हक का रास्ता आपसे तलाश करना चाहते हैं, लेकिन आप तो हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहते। और उल्टा जो है ना वो फतवा ये
کہ یہ اتنے بعد مذہب ہیں کہ ان کے ساتھ سلام دعا ہی نہیں کرنی. گویا ایسے لوگوں کو سبق دے دیا کہ وہ ہمیشہ اپنے علاوہ ساروں کو بد عقیدہ سمجھتے رہیں, کبھی کسی سے بات ہی نہ کرنے, بس وہ اسی کنویں کے اندر پھرتے رہیں. بس وہ یہی جناب باتیں سن سن کے تو ساری اپنی زندگی گزار دیں, نہ وہ خود حق سمجھیں, نہ کسی اور کو حق سمجھانے کی کوشش کریں. استغفر اللہ. اور گلہ ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اگر ہم کوئی چھوٹی موٹی تنقید کر دیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ فرقہ واریت جو ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے. بہرحال آپ ایک دوسری ویڈیو بھی دیکھ لیں, یہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے علماء کرام میں سے ایک نام ہے مولانا شاہ تراب الحق. ان کی ویڈیو آپ دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ مکہ اور مدینے میں وہاں بھی امام نماز پڑھا ہے تو اس کے پیچھے نہیں ہوتی, اور امام اعظم کے زمانے میں جہاں تک میری معلومات ہے وہاں بھی پیدا نہیں ہوئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سمجھے گا نا, یہ وہاں بھی پیدا ہوئے انگریز کے دور میں. انگریزوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے ان کو پیدا کیا. ایسٹ انڈین کمپنی جو انگریزوں کی تھی, انگریزوں کے قبضے جب آئی, سب سے پہلے اسی نے تقویت الایمان 10 لاکھ کتابیں چھاپ کر کے سارے ہندوستان میں تقسیم کی تاکہ مسلمانوں میں فساد. وہ امام اگر مکہ میں پڑھا ہے تو بھی نہیں پڑھیں گے, مدینہ شریف پڑھا تب بھی نہیں پڑھیں گے, کراچی میں پڑھا تب بھی نہیں پڑھیں گے. مسئلہ مدینہ اور مکہ کا نہیں, مسئلہ ہے بے دین امام کے پیچھے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, حدیث شریف میں جس کو امام اوقیلی نقل فرما ولا تصلوا معهم, ان کے ساتھ نماز مت پڑھو, ولا تصلوا علیہم, وہ مریں. جی ناظرین محترم, ان کی بھی بات آپ نے سننی کہ امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے نا وہ وہابی تیار کیے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں سے آئی تھی اور کہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا, اور کن دنوں میں جو ہے نا وہ فرقے پیدا ہوئے, اور کون کون سے 2 مشہور فرقے پیدا ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی برکت سے, یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے. لیکن وہابی جو ہے نا وہ بہت زیادہ قصوروار بن گئے ہیں, کیونکہ وہ بات کیا کرتے ہیں, صرف قرآن حدیث کی کر دیتے ہیں, اور وہ اس ٹائم زیر عتاب ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے نا وہ ان کو تیار کر کے چلی گئی, لہذا جو ہے نا امت کے اندر بگاڑ ان وہابیوں کی وجہ سے آیا ہوا ہے. یہ ہمارے بہت بڑے عالم دین صاحب ہیں جو ان کا خیال ہے. کہا ہمیں جاتا ہے کہ ہم کہیں نا کہ بھئی یار ہمیں کوئی قرآن کی آیت سنا دو, ہمیں کوئی حدیث بتا دو, ہمیں کوئی دلیل دے دو, تو کہا جاتا ہے تو اسی تے فرقہ واریت پھیلا رہے ہو. میں کہتا ہوں حوصلہ ہے انجینئر صاحب کا, بہت بڑی جسارت کرتے ہیں وہ جب وہ کہہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی نماز ان کے پیچھے پڑھا کر, چندے ان کو دیا کریں, ان کے پاس بیٹھا کریں, ان سے سیکھنے کی کوشش کیا کریں, ان کو کہا کریں کہ قرآن حدیث ہمیں بتاؤ. حوصلہ بھی ہے, جسارت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے اور آپ کے حال پہ ڈبل رحم فرمائے. دیکھ رہے ہیں آپ, فرقہ واریت پھیلانے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. یہ عالم دین نہیں ہے, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ ایک خاص فرقہ کے ساتھ ہے. ان کے علاوہ سارے فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی نا, ایک ویڈیو اور دیکھ لیں. یہ بھی جناب بہت بڑے علماء میں شامل ہیں اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے. جناب اہل سنت والجماعت بریلوی مکتبہ فکر کے سروں کا تاج ہیں جناب یہ عالم دین مولانا میاں ہاشمی صاحب. ان کی ویڈیو دیکھیں. مکہ معظمہ میں گیا جب حج کے سلسلے میں, عمرہ کے سلسلے میں, تو میں اپنی جماعت الگ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے آپ جماعت الگ کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا میں یہاں حج کرنے آیا ہوں, نماز خراب کرنے نہیں. یہ حج یہیں ہوگا, نماز تو انڈیا میں بھی مل جائے گی, حج انڈیا میں نہیں ملے گا. تو جو یہاں ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے, پیور ہونا چاہیے, اور جو میرے ساتھ انڈیا تک چلے گا وہ تو نماز انڈیا ہے, روزہ بھی انڈیا میں ہے, زکوٰۃ بھی انڈیا میں, وہ ہم دیکھ لیں گے, یہاں برباد کرنے نہیں آئے. سنا آپ نے,
خانہ کعبہ میں جاتے ہیں توفیق نہیں ہوتی امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ ان کے مطابق امام کعبہ کا، امام مسجد نبوی کا، وہ بد مذہب ہیں، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بد مذہب ہیں۔ یہ ہے محبت کا پیغام، یہ ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا پیغام ان کی طرف سے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ہمارے اوپر تنقید کرنے سے، ہم جیسے لوگوں کو لعن طعن کرنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ بہرحال مزید تسلی کروانے کے لیے نا ایک اور ویڈیو بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جناب مفتی تاج قادری صاحب، جو حضرت امام احمد رضا خان صاحب ان کا فتویٰ صادر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے کسی وہابی کے پیچھے نماز پڑھ لے اور اس کو پتہ نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ ویڈیو بھی ذرا دیکھ لیں ان کی۔ اسی طرح کے سوال میں امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو، ایسی جو ہے وہ جگہ پہنچ جائے کہ امام کے بارے میں پتہ نہ ہو یہ سنی ہے یا وہابی ہے، تو وہ نماز پڑھ لے، اور بعد میں اگر علم ہو تو وہ نماز کو دوبارہ پھیرے۔ بعد میں اگر علم ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ امام جو تھا وہ وہابی، دیوبندی، چکڑالوی، اہل حدیث یا کوئی بھی تھا، بد مذہبوں میں سے، بدعقیدہ لوگوں میں سے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی اور اپنی نماز کو پھیرے۔ جی ہوگی تسلی آپ کی۔ یہ فتویٰ ہے حضرت علامہ جناب احمد رضا خان صاحب کا کہ اگر آپ کہیں غلطی سے چلے گئے اور آپ نے نماز پڑھ لی اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو وہابی امام تھا جس کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے، تو آپ نے اپنی نماز کو لوٹانا ہے۔ سنائیں، کتنی بڑی مثال ہے محبت کی مسلمانوں کے اندر، جو ہے نا وہ محبت قائم کرنے کی کتنی بڑی مثال دی ہے تاج قادری صاحب نے۔ فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ کتنی کاری ضرب لگائی ہے انہوں نے، تمام مسلمانوں کو جوڑنے کا کتنا بہترین کلیہ دیا ہے انہوں نے کہ آپ اپنی نماز کو ہی لوٹا لیں اگر وہابی کے پیچھے پڑھ لیے۔ فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے؟ جو قرآن پڑھنے کی بات کرے گا، جو حدیث پڑھنے کی بات کرے گا، جو دلیل مانگے گا، جو بدعات اور خرافات سے دور رہنے کا سبق دے گا، جو سب کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا کہے، جو سب کی مسجد میں نماز پڑھے گا، وہ کون ہوگا؟ فرقہ واریت۔ اور یہ حضرات کون ہیں؟ یہ علماء حق کہلاتے ہیں۔ انصاف آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔ بہرحال ایک اور ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب جو ہے نا نوجوان ہیں، ینگ ہے، نیا نیا خون ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ شاید کوئی کھری اور حق کی بات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ سارے جتنے بھی تھے بزرگ ان کو کراس کیا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا قاری ابو بکر، جو ماضی قریب میں جو ہے نا وہ ایک گولڈ میڈل جیت کے آئے ہیں قرأت کے مقابلے میں ایران سے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی جو ہے نا وہ قرآن کا مقابلہ تھا، اس کے اندر ان کی اول پوزیشن آئی ہے۔ یہ چلے گئے ہیں کسی بریلوی مکتبہ فکر کے مدرسہ میں ان کی دعوت کے اوپر۔ تو یہ جو علامہ صاحب ہیں، ینگ مین، ان کو اعتراض ہو گیا کہ ہمارے اہل سنت کے علماء نے اس قاری کو اپنے سٹیج پر کیوں بلایا۔ گویا ان کی طرف سے یہ ایک میسج ہے محبت کا، فرقہ واریت کو ختم کرنے کا، مسلمانوں کو جوڑنے کا، اتحاد کا۔ تو یہ جو سبق انہوں نے دیا ہے یہ آپ خود سن لیں ذرا۔ بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، قاری محمد ابو بکر صاحب، ان کو دیکھا گیا ہے کافی ریسرچ کرنے کے بعد ہماری اہل سنت کی سٹیجوں پر بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں،
اور اہل سنت سے منحرف جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان کی سٹیجوں پہ جا کے بھی وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو سنی حضرات ہیں، جو سواد اعظم ہیں، میں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں دیگر مکتبہ فکر والوں سے مخاطب نہیں، صرف سواد اعظم والوں سے میرا یہ سوال ہے کہ قاری محمد ابو بکر صاحب قرآن پڑھتے ہیں، ان کی آواز میں کوئی شک نہیں، ان کی قرات میں کوئی شک نہیں، لیکن آیا وہ اعلیٰ حضرت کی کسوٹی کے اوپر پورا اتر رہے ہیں؟ جس طرح آپ کسی نعت خواں کو، کسی خطیب کو اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ سکیل بیلنس لے کر ان کو پرکھتے ہیں، اسی طرح آیا یہ قانون اور ضابطہ ان کالسا پہ بھی لگے گا؟ ان کا مکتبہ فکر کون سا ہے؟ یہ اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق ہے یا پھر عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہے؟ امام ابن سیرین کے پاس تو 2 تبلیغی آئے تھے، انہوں نے بھی آ کر یہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو امام ابن سیرین نے کہا میں آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت نہیں سنوں گا۔ تو آیا یہ جو آج ہمارے سٹیجوں پر مختلف مکتبہ فکر کے آکے بیٹھ رہے ہیں اور جو بلوا رہے ہیں، پھر سٹیج کے اوپر جو ہے وہ علماء مشائخ بیٹھے ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کی تحقیق، اس بات کو بھانپ کر جو ہے اپنے سٹیجوں سے جو عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہے ان کو ہٹائیں اور خود جو ہے ان اسٹیجوں کے مالک بنے، انہی قدموں پہ ثابت قدم رکھیں جن قدموں پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ جس طرح ہم کسی خطیب کی تصدیق کرتے ہیں یا کسی نعت خواں کی تصدیق کرتے ہیں، اسی طرح جب ہم کسی کو اپنے اسٹیج پہ بلائیں گے تو اگرچہ وہ خطیب ہو یا ادیب ہو، نعت خواں ہو یا پھر وہ قاری ہو، تو قاری کے لیے بھی یہی شرط ہے، قاری کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جس طرح امام اور خطیب یا پھر اسی طرح نعت خواں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی رافضیت والے جراثیم یا بد مذہبی والے جراثیم تو نہیں پائے جاتے، تو اسی طرح جو ہے وہ قرآن حضرات کے اندر بھی یہ جراثیم دیکھے جائیں گے، ان کو بھانپا جائے گا اور ان کی تصدیق کی جائے گی۔ اگر وہ عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہے تو عوام الناس اور سواد اعظم کو میرا یہ پیغام ہے، خدا را جو اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پہ پورا نہیں اتر رہا ان کو اپنے سٹیجوں سے ہٹائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت کی نیند سے بیدار فرمائے۔ جی ناظرین، علامہ نعمان آصف صاحب، ان کی بات آپ نے سننی، بلکہ ساروں کی سننی ہوگی۔ دعوت حق پہنچانے والے، اہل سنت کہلانے والے، اہل حق کہلانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر دم محبت کا دعویٰ رکھنے والے لوگوں نے جس طریقے سے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا درس دیا ہے، اس کے اوپر استغفار کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا جا سکتا، اس کے علاوہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اہل حق لوگوں کی کیا یہ پہچان ہے؟ جہاں بھی بیٹھیں گے، جس مجمع میں بیٹھیں گے، جس تقریر میں بیٹھیں گے، اپنے لوگوں کو یہی کہیں گے کہ دوسرے لوگوں کے پاس نہیں جانا، ان سے تعلقات نہیں رکھنے، ان کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کی بات نہیں سننی، ان کو حق بات نہیں کرنی، کیونکہ وہ بد مذہب ہے۔ اور بد مذہب کن کو بنا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو۔ کوئی عالم دین اگر یہ جرت کر لے، یہ مظاہرہ کر لے، کوئی عملی اقدام اٹھا لے کہ بھی میں مسلمانوں کو، سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، آپس میں بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس کے اوپر لعن طعن شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جی اہل حق ہی نہیں ہے، یہ تو نکل گیا ہے ہمارے طبقے سے، یہ تو مسلمان ہی نہیں رہا، یہ تو بد مذہبوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ اور حال ہی میں دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں، انسان ہے، خطاؤں سے پاک نہیں ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کے خلاف کس طریقے سے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے پاکستان کے اندر، حالانکہ وہ بریلویوں کے پاس بھی گئے، ان کے مدارس میں چل کے گئے، دیوبند کے پاس بھی گئے، اہل حدیث کے مدارس میں بھی گئے، سرکاری طور پر آئے۔ ان سب کو چاہیے تھا کہ ایک امن کا، محبت کا پیغام دیتے، لیکن کیسے دیتے؟ کیونکہ ان جیسے جو لوگ ہیں پھر انہوں نے فتوے جاری کرنے تھے کہ یہ تو ہمارے مسلک سے نکل گئے ہیں، انہوں نے تو ایک بد مذہب کو جگہ دے دی، ایک بد مذہب کو عزت دے دی، ایک محبت کا پیغام دے دیا، امت کو جوڑنے کی کوشش کر لی۔ تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرنے والا بندہ ان کے نزدیک گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے۔ اس سے یہود و نصارہ اچھے ہیں، ان کو دعوت بھی دو، ان کے ساتھ جاؤ بھی صحیح، ان کے ساتھ بیٹھو بھی صحیح۔ یہ تو حالات ہیں۔ کس طرح روئیں، کس کے آگے روئیں، کس کو بتائیں؟
अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए, सारे मुसलमानों के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, वो मोहब्बत जो अल्लाह के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, दीन इस्लाम के लिए हो। हक बात को हमें आपस में हक बात को समझने, उसको कबूल करने, उसको फैलाने का हौसला पैदा करने की अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए और हमारे इन उलमाए किराम को अल्लाह पाक कुरान और हदीस बताने की तौफीक अता फरमाए, इनको हक बताने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।